बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द कैमरा। कहाँ है कैमरा? इतनी जल्दी से हम एकदम से ऑन एयर हुए। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वीकेंड से जरा पहले, यानी कि जुमे का दिन भी नहीं है, जुमेरात का दिन है, तो जुमा नहीं है। ओह माय गॉड, आप जुमेरात समझ रहे हैं? मैं जुमा समझ के ड्रेसअप भी। ओह माय गॉड, मतलब आप एक्साइटमेंट चेक करें, आप एक्साइटमेंट चेक करें कि कितनी खुशी है सदफ अब्दुल जब्बार को कि इस हफ्ते का उनका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आप एक काम कीजिए, आप इसको वीकेंड तस्वर कीजिए, आप कल छुट्टी के ले लीजिए। अच्छा नहीं, देखिए वीकेंड से पहले वाली जो एक दिन होता है, रात पहले, उसकी जो वाइब होती है ना, चांद रात जैसी वाइब, तो वो वीकेंड की चांद रात होती है, उसकी वाइब्स ही अलग होती है। वो होता है असल छुट्टी का दिन। बहरहाल बस वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन आपका ये जो है ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी कल। तो एक दिन आपको मजीद दिक्कत थोड़ी सी उठाना होगी, फिर उसके बाद 2 दिन की सब्र। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। 8 दिन तो हो ही नहीं सकते ना हफ्ते में, तो क्या करें, आप बढ़ा देते हैं थोड़ा सा कैलेंडर चेंज। 12-12 दिन का भी हफ्ता गुजारा है। हाँ। भूल गए? कभी कभार महीना भी 40-45 दिन का हो जाता है, पता है आपको? ये भी एक हकीकत है। और उसकी क्या वजूहत होती हैं ये हम आपको फिर बताएंगे। ये जिन्होंने समझना है वो समझ कर सकते हैं। हाँ। तो बहरहाल बात ये है कि बहुत से अहम मामलात हैं जिस पे हम बात करेंगे। बड़े बड़े जो नाम है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अरे उससे हटके ना, वो तो चलता रहेगा सिलसिला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है 8 फरवरी इलेक्शंस। लेकिन उससे हटके खुर्रम शहजाद सीरीज से बाहर हो गए। देखें यार, ही इज बीन अ गुड बॉलर। वैसे ही हमारे पास बॉलर नहीं थे, अब 26 दिसंबर से टेस्ट शुरू होगा, तो कैसे हम मैनेज करेंगे अल्लाह ही जानता है। कसमापुरसी के आलम में गए हैं हम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर भी डट के मुकाबला करेंगे। चलें इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। टॉप स्टोरीज, कम बैक ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान। टॉप स्टोरीज। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। कोई कितना ही मकबूल हो, कानून के ताबे है। मोबाइल फोन्स का ज्यादा इस्तेमाल वबाल बन रहा है। तलबा पर मनफी असरात, अहम मज़ामीन पर गिरफ्त कमजोर। रियाजी, साइंस और रीडिंग बच्चों के लिए कड़ा इम्तिहान। आलमी इदारे के सर्वे में इंकशाफ। जिस्म की इजाफी चर्बी से या बढ़े हुए पेट से जान कैसे छुड़ाएं? तरीके दुरुस्त आजमाएं। चर्बी खत्म करने के चक्कर में कहीं गुड फैट खत्म नहीं तो कर रहे। मसला तवज्जो तलब है, नजरअंदाज ना करें। और फुटबॉल ही नहीं, रोनाल्डो गूगल मैदान के भी सुल्तान बन गए। फुटबॉल की दुनिया के सुपरस्टार गूगल की तारीख में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट बन गए। नाइस। तो बात कर लेते हैं 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात। अब कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं और जो पार्टीज के जो बड़े बड़े नाम हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, इन्होंने अपने कागजात नामजदगी और किन किन इलाकों से ये इंतखाब लड़ेंगे इन्होंने बता दिया है। नवाज शरीफ लाहौर मानसहरा, शहबाज शरीफ कराची से भी इंतखाब लड़ेंगे, लाहौर से भी पहले भी बड़ा सख्त मुकाबला हुआ था शहबाज शरीफ। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एहसन इकबाल कहते हैं कि हमारे पीएम कैंडिडेट तो नवाज शरीफ हैं, वजीर आला पंजाब कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ। हाँ, लेकिन शहबाज शरीफ इस बार वजीर आला नहीं बनेंगे। वैसे अब तो वो ऊपर आ चुके हैं ना, तो अब उसके बाद फिर दोबारा वो सीढ़ियां चढ़ के सीढ़ियां उतरेंगे क्यों? अच्छा हाँ, अच्छा मैं भी वैसे इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखता था। किस इलाके से, किस हल्के से? जिस इलाके से कोई इजाजत दे दे, लेकिन दो मसाइल हैं। क्या? एक तो ये है कि तस्दीक कुनिंदा, तायद कुनिंदा नहीं मिल रहा, दूसरा पैसे नहीं मिल रहे जो इलेक्शन मुहिम पे खर्च किए जाते हैं। वो तो समझ आता है आपको, तस्दीक कुनिंदा और तायद कुनिंदा वो क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बनने को तैयार हूँ। पैसे भी देने होंगे 50 लाख। फिर रहने दे, इतने पैसे नहीं है। अच्छा जी, तो नवाज शरीफ जी उन्होंने कराची वालों से शिकवे भी किए। हाँ। और उसके बाद अब वो कहते हैं कि जी हम जो यहाँ पर काम करवाते हैं वोट किसी और को पड़ जाता है, लबारी टनल बनवाते हैं वोट किसी और को पड़ जाता है, वो जमात इस्लामी को पड़ा। हाँ, तो पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को शहर कायद से इंतखाबी अखाड़े में उतारने का फैसला किया है। और मुकामी क़यादत ने इन्हें 242 जहाँ से मेरे ख्याल में मुस्तफा कमाल भी खड़े हो रहे हैं, और इन्हें 237 से कागजात नामजदगी वसूल करनी है। अब देखते हैं जी कराची के लोग वोट देने का ये जो शिकवा है नवाज शरीफ का, ये दूर करते हैं या नहीं करते। तो बहरहाल बात ये है कि इसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है वो ये है कि पंजाब और केपी के वज़रा आला कौन होंगे। नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने पहले ही कुछ इशारा दे दिया, बता दिया। कहते हैं मानसहरा की बहू
مریم نواز پنجاب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن لڑیں گی اور وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گی. سن لیا آپ نے؟ مطلب کیپٹن صفدر نے بتا دیا سرپرائز نہیں رکھا انہوں نے. تب یہ تو اچھا، پھر کے پی کے اگلے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے یہ بھی بتا رہے ہیں، ذرا سن لیجیے. شریف صاحب خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے اور NA-15 سے لڑیں گے، جن کے لیے یہ راستہ اللہ نے ہموار کیا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ امیر مقام ہوگا، پنجاب کی بھی وزیر اعلیٰ مانسرا کی بہو ہوگی، وہ دونوں سیٹوں سے لڑیں گی اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. میں الیکشن نہیں کروں گا، میں لوگوں کی خدمت کروں گا. اچھا، اب جہلم والا ایک ایشو بھی ہے. جہلم سے کون الیکشن لڑے گا؟ فواد چودھری تو جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ ان کی کیمپین چلا رہی ہیں، ہبا فواد چودھری، اور جیل سے الیکشن لڑنے کا فواد صاحب نے اعلان کیا. احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر کہا کہ جہلم کی دونوں نشستوں سے امیدوار ہوں گے، لیکن ابھی تک کسی کو نامزد نہیں کیا ہے. سو تھوڑا سا ان کی فیملی کا بھی ایشو یہاں پر ہے، اور یہ کہا گیا اگر نہیں لڑ سکے تو گھر کے بڑے چودھری شہباز فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری صورتحال ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اب نگراں وزیر اعظم کا ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مقبول یا غیر مقبول لیڈر کسی وجہ سے جیل میں ہے اور نون لیگ پیپلز پارٹی یا JOI نے جیل میں نہیں ڈالا، بلکہ 9 مئی کے دن باقاعدہ فسادات ہوئے تھے، لہٰذا قانون کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا. اچھا، سوابی کے غلام اسحاق خان یونیورسٹی میں طلباء سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی. اچھا، جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے نواز شریف، انہوں نے ایک بار پھر ماضی کا تذکرہ کیا اور اجلاس سے جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو کہتے ہیں جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے جا رہا ہے، اور مجھے گھر بھیج کر ایسے شخص کو مسلط کیا جس کے پلے کچھ نہیں تھا. مزید کہا کیا کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 لوگ بیٹھ کر 25 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجتے ہیں؟ اب ایک اور چیز یہ ہے کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب جو کہ اب PTI کے رہنما ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے میں بھی اور وصول کرنے میں، جمع کرانے میں امیدواروں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کے خلاف آج ہائی کورٹس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں بھی جمع کرائیں گے. اور نواز شریف صاحب سے متعلق بھی انہوں نے کچھ کہا کہ وہ اپنی مرضی کے الیکشن چاہتے ہیں اور آروز چاہتے ہیں. اسی سارے ایشو پہ بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد بیورو چیف خاور گھومن نے صبح سویرے میں جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو باخبر سویرا. گڈ مارننگ خاور. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے نام ہیں اب سامنے آ گئے ہیں. کن کن علاقوں سے؟ بانی PTI بھی 3 جگہ سے الیکشن لڑیں گے. تو یہ ماضی میں روایت رہی ہے ویسے کہ ظاہر ہے ایک ہی سیٹ رکھنی ہوتی ہے، باقی چھوڑ دینی ہوتی ہیں. یہ پریکٹس جو ہے مطلب اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بٹ اسٹل کیوں کرتے ہیں پولیٹیشین ایسا، خاص طور پر جو بگ امپریشن دینے کے لیے کہ وہ پورے پاکستان میں مقبول. دوسرے کراچی سے جو مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے شہباز شریف اور مریم نواز انتخاب لڑیں، تو یہاں کیسا ان کا انتخاب ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو پہلا آپ نے سوال اٹھایا وہ بہت میرے خیال میں ایک اچھا نقطہ ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدھ ایڈیٹوریل بھی بڑا اچھا لکھا گیا، خاص طور پر ڈان نیوز پیپر کے اندر، کہ یہ بڑی غلط ایک پریکٹس ہے. اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل دیکھیں، جو پارلیمانی جمہوریت کی ماں ہے UK، وہاں پہ ایک سے زیادہ آپ کانسٹیچوئنسی کے اوپر آپ کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر آپ مطلب ظاہر ہے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ ایک میرے خیال میں کانسٹیچوئنسی کافی ہوتی ہے. اسی طرح انڈیا کے اندر وہاں پہ قانون بنا کے اس کو صرف 2 تک محدود کر دیا گیا ہوا ہے. 2 سے زیادہ آپ کانسٹیچوئنسی کے اندر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے 5 لاسٹ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے اندر جو بانی ہیں پاکستان تحریک انصاف، وہ 5 جو حلقوں کے اندر کھڑے ہو گئے، 5 کے اندر جیت گئے. تو پھر ظاہر ہے آپ نے 1 حلقہ رکھنا ہوتا ہے، 4 میں دوبارہ الیکشن ہوتا ہے، تو اس کے اوپر غریب عوام کا پیسہ لگتا ہے. اور خاور یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 6-7-8 مہینے پہلے یہی بات ہم کر رہے تھے، اور اس کے اوپر خاصا تنقید بھی ایک جانب سے کی گئی تھی کہ جی یہ دیکھیں تھی، یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کریں کہ فلاں شخص کو عوام کا خیال ہی نہیں. خیال عوام کی اور اس وقت پیسے کا ہے جس کا ضیاع ہوتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کوئی ترقی یافتہ ملک تو ہے نہیں، اور اگر ترقی یافتہ ملکوں میں یہ مثالیں موجود نہیں ہیں تو یہاں پر بھی یہ ختم ہونی چاہیے. دیکھیں، جو لاسٹ ایئر کی بات کی وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کانٹیکسٹ مختلف تھا، نہ کوئی عام انتخابات تھے، اور اس وقت کی سیاست کے مطابق جو کھینچا تانی جاری تھی اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ بحث ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں جو لاسٹ نیشنل اسمبلی تھی وہاں پہ قانون سازی پاس کرنے کی کوشش کی گئی. اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا، اور امید یہی کرتے ہیں کہ آئندہ جب نیشنل اسمبلی بنے گی 8 فروری کے انتخابات کے بعد، اور تو لہٰذا اس موضوع کو سیریس لیا جائے گا اور اس کے اوپر بھی قانون سازی ہوگی.
اب آپ کا سوال ہے کہ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب آپ کے پاس کراچی آ رہے ہیں، تو آپ جانیں اور مریم صاحبہ جانیں اور کراچی والے جانیں، ظاہر ہے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے، تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہاں سے ہو کے پھر اگلی باری پنجاب کی ہے، پنجاب کی وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ. ہاں جی پہلے میں وہ کراچی کی بات کروں. وہ اب اس کے اوپر جو ریئیکشن ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ پہلے ملاقات ہوئی ایم کیو ایم کے ساتھ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جی اتحاد ہو گیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، الائنس ہو گیا ہے، اکٹھے چلیں گے. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس، کل پرسوں بھی میں دیکھ رہا تھا مقبول صدیقی صاحب یہ کہہ رہے تھے جناب اعلیٰ کچھ نہیں ایسا ہوا. تو سب سے اہم اس کے اوپر رد عمل جو ہے ایم کیو ایم کی طرف سے دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ پی ایم ایل این کے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے بحالت مجبوری، آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم کی سیاست بحالت مجبوری چلتی ہے، وہ جو کچھ لو اور کچھ دو کے مقابلے یہ کا کام کر کے میرے خیال میں کچھ شاید ان کو سپورٹ کرے. لیکن لیٹس سی ایم کیو ایم کیا شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال تو ایک ہی نشست سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں. اچھا چلیں دیکھتے ہیں. اب آ گیا آپ کا سوال پنجاب کا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ مریم صاحبہ کو ملے گی یا نہیں ملے گی. میں بنیادی طور پر ان کا بہت حمایتی ہوں. مریم صاحبہ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ لینی چاہیے، اور ظاہر ہے وہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ وہ بالکل اس وقت کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہرگز بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ استحکام پاکستان جو پارٹی ہے وہ بھی میدان کے اندر ہے. کل آپ نے جو ہے فردوس عاشق عوان صاحبہ جو میری تو آپا بھی ہیں، وہ فرما رہی تھی کہ ہم نے 40 سیٹیں ایم این اے کی مانگی ہیں اور کچھ 70 کے 80 سیٹیں ایم پی اے کی مانگی ہیں. تو وہ ان کا حصہ کدھر جائے گا، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہمیں آپ جو ہے نا بالکل اس میں ڈسکاؤنٹ مت کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس دوڑ کے اندر شامل ہوں. دوسرا ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک تو آپ کے حامی ہونے کی وجہ ظاہر اپنی اپنی چوائس ہو سکتی ہے، بٹ دیر مسٹ بی اے ریزن جو آپ نے یہاں پر بیان فرمایا. دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں اور صدف یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ اب کہاں جائیں گے، مطلب اوپر جا کے نیچے واپس آنا، تو پھر نہ وہ وزیر اعظم ہوں گے تو وہ کس عہدے پر آئیں گے؟ دیکھیں حامی ہونے کی بڑی بنیادی سی وجہ یہ ہے کہ جب مشکل ترین وقت تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، تو اس وقت جو نون لیگ کے اندر ایک بندہ کھڑا رہا پاکستان کے اندر اور بھرپور طریقے سے کیمپین کی اور ڈٹ کے مقابلہ کی. اور آپ کو یاد ہوگا ان کا بیان جو مشہور زمانہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ پہلے مزاحمت ہوگی پھر جو ہے مفاہمت ہوگی، اور وہی انہوں نے کیا. اور ہاں اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو پنجاب کی عوام ووٹ نون لیگ کو دیتی ہیں تو میرے خیال میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے اوپر مریم سے زیادہ حق اور کسی کا نہیں ہو سکتا. ہم نے مریم دیکھیں، ہم نے شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھ لیا، ہم نے ان کو حمزہ کو نہیں دیکھا، لیکن خاور شہباز شریف پھر کون سی سلاٹ فل کریں گے یہ بتائیں نا. اور حمزہ شہباز کو بھی دیکھ لیا. نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اب ایک جو نیکسٹ فیز کے اندر پی ایم ایل این جا چکی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جب پارلیمانی بورڈ ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو ایک طرف شہباز شریف صاحب اور دوسری طرف مریم صاحبہ بیٹھی ہوتی ہیں. تو پارٹی اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ پوری ایک ان کی گرفت کے اندر جا رہی ہے، اور پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ کا کردار ہے آئندہ وہ مریم نواز کا ہی ہے. یہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر اور خاص طور پر پنجاب کے اندر تو بالکل بہت عیاں ہے. کراچی والے بھی آپ آہستہ آہستہ سمجھ لیں، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں مریم صاحبہ. لہٰذا اگر نون لیگ وہ جیتی ہے الیکشن پنجاب کے اندر، بہت بڑا اگر ہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کیپٹن صفدر صاحب نے بیان دیا ہے کہ پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ مریم صاحبہ کے پاس ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے قائد واپس آ چکے ہوئے ہیں اور جو وزارت عظمیٰ تو کے امیدوار تو وہی ہوں گے. شہباز صاحب کا بھی بتا دینا اب ان کا کیا. شہباز پہ بات نہیں کر رہے، شہباز شریف پہ. شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ. شہباز شریف صاحب میرے خیال میں وہ ہی ہیڈ پلیڈ ہز اننگس. وہ ظاہر میں نے بتایا نا کہ وہ اب وزیر اعلیٰ بھی رہے اور وزیر اعظم کے طور پر جو 16 مہینے ان کی کارکردگی ہے وہ ان کے بھائی کو زیادہ خوش نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے معاشی حالات کے اوپر بات کرتے ہیں تاحیات قائد، روزانہ کی بنیاد کے اوپر اور بھی گلے شکوے کرتے ہیں. لیکن جو 16 مہینے ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کا جو سارے کا سارا وہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ ضائع ہو گیا. پارٹی کو اس وقت جس جو ہے مزاحمت کا سامنا ہے ووٹر سپورٹرز کے سامنے ہے کہ جناب اعلیٰ
مطلب تسی تو ساری مت مار دیتی ہے پنجاب میں، خاص طور پر یہ 16 مہینوں کے دوران کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے جس کا آپ نے دیکھا ہو کہ ذکر کرتے ہوں نواز شریف صاحب، وہ بار بار وہ پرانے قصے مطلب چھیڑ دیتے ہیں، ظاہر ہے ان کا حق ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ محترم شہباز شریف صاحب 16 مہینے کے دوران بہت زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اگر الیکشن جیتی پی ایم ایل این تو ایک وزارت کو چھوٹی موٹی دائیں بائیں آگے پیچھے ملے گی. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب کے اندر یا سینٹر کے اندر، تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر موجود ہے اور وہاں پہ بھی ان کو اس طرح کی چیز ملے، وہ آپ کو ان کو خاص منسٹری دے دی جائے گی. اس کے علاوہ میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بالکل، تھینک یو سو مچ خاور، تھینک یو. اور بڑا انٹرسٹنگ سینیریو بننے جا رہا ہے اشفاق، جیسے جیسے دن آ رہے ہیں قریب. اچھا، اس سے زیادہ سرچ کیے جانے والے اسپورٹ پرسنالٹی ایتھلیٹ ہیں وہ کون ہیں؟ گیس کریں. فٹ بال کا نام بھی دے دیا میں نے شاید. اچھا، لکھا ہوا آ رہا ہے، اب کیا ہم سرپرائز دینے؟ رونالڈو جی، کرسٹیانو رونالڈو CR7 سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے ایتھلیٹ ہیں. یاد رہے، یہ ایتھلیٹ ہیں، سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے انسان نہیں ہیں. I'm sure. اچھا، وہ کوئی اور اشفاق نے کلیئر کر دیا. اور یہ بڑا کہتے ہیں نا ان کے لیے بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ اگر اب یہ آن لائن سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے. انسٹاگرام پہ ان کے 615 ملین جی فالوورز ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں جی 495 ملین فالوورز کے ساتھ میسی. تو ان دونوں کا بڑا مقابلہ رہتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے جی پچ کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ 2023 کی اگر ہم بات کریں، صرف 2023 کی، تو رونالڈو نے جی امپریسو 50 گولز اسکور کیے ہیں. سو یہ سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے. پھر جو سعودیہ میں ان کا استقبال ہوا، وہاں پہ جو جا کے کھیلے تو کافی پذیرائی ہوئی. تو رونالڈو جی ان کی حکمرانی اس کے ساتھ ساتھ لائنل میسی کو بھی سرچ کیا گیا ہے، اور کافی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ سرچ ویسے کیا جاتا ہے، یوٹیوب کو کیا جاتا ہے، امیزون کو کیا جاتا ہے، فیس بک کو کیا جاتا ہے، یہ بھی گوگل پہ کیا جاتا ہے. اب کریں گے بات ایک سروے کی، جو کہ ایک بین الاقوامی ادارے کا تازہ ترین سروے ہے، تازہ ترین گرما گرم سروے. اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میتھ، سائنس اور ریڈنگ نوجوانوں کے لیے ایک امتحان بن گئے. I can testify to that. ایسا ہے. سائنس تو بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کتاب سے رشتہ توڑتے ہیں اور آپ کی توجہ جو ہے وہ ریلز پہ، شارٹس پہ، یوٹیوبنگ پہ، اس طرح کی چیزوں پہ ہوتی ہے، تو پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اور کتاب سے میں ایک ملٹی ملینئر کی کچھ وہ ایک اسٹوری دیکھ رہا تھا، تو اس بندے نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو یہ فورس کرتا ہوں کہ وہ کم از کم ایک دن میں 20 پیجز ضرور پڑھیں، اور کوئی بھی چیز ان کو اس کے عوض ملے گی. اگر کوئی گیجٹ بھی انہوں نے یوز کرنا ہے تو پھر اسی صورت میں ہوگا جب وہ ریڈنگ کریں گے، اور اس طرح سے ان کی ریڈنگ کی عادت آہستہ آہستہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. اوکے، تو یہ جو ٹیسٹ کیا گیا ہے، جو سروے کیا گیا ہے، یہ باقاعدہ ایک ٹیسٹ کی صورت میں کیا گیا، اس کا کمپیریزن جی پچھلے جو سروے تھا اس سے بھی کیا گیا ہے. تو بتایا کہ گزشتہ حالیہ نتائج جو ہیں اس کے موازنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ بچوں میں پڑھنے کی صلاحیت میں یعنی ریڈنگ میں 10 پوائنٹ، جبکہ ریاضی یعنی کہ میتھس میں 15 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے. اور ہر 4 میں سے ایک طالب علم نے سائنس، میتھس اور پڑھنے میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا. دس از ویری کنسرننگ. جبکہ آج کل کا وہ دور ہے، میں اشفاق کو بھی اس دن بتا رہی تھی کہ یوٹیوب پر آپ جائیں تو اب بہت زبردست ایسے چینلز ہیں جو آپ کو میتھس سکھا رہے ہیں، زیرو سے سکھا رہے ہیں، ڈسٹریکشنز بہت ہیں، سائنس آپ کو بہت زبردست طریقے سے سمجھائی جا رہی ہے، بہت آسان الفاظ میں. پھر ایسا کیوں ایسا ہے نا کہ جب اگر کوئی فرض کریں کہ ہمیں وہ گیس پیپر یا ایٹسٹرا یا جو بھی سولوشن والی، اس بک میں صرف سولوشن ہوتا تھا، ساتھ میں کسی حسینہ کی تصویر نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی یا کوئی اور ڈسٹریکٹنگ چیز. حسینہ کی تصویر 15 سال کی عمر میں بچے اب کافی ہوشیار ہو گئے ہیں. پھر ٹک ٹاک آ گیا، پھر یہ والے جو ڈسٹریکشنز ہیں نا، اور جو اس کے نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. گفتگو کر لیتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم علی معین نوازش. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. علی معین، یہ مجھے بتائیے گا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہیں، کیونکہ میں خود بھی اگر گوگل پہ جاتا ہوں تو نکلتا ہوں کسی شعر کی تلاش میں اور جا کے پہنچتا ہوں کسی دنیا کے سب سے گہرے سمندر کے ماریانا ٹرینچ میں کیا ہو رہا ہے، فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے. تو اس میں ڈسٹریکشنز مجھے لگتا ہے بہت. اپنا ڈسٹریکشن الگ بتایا، دوسروں کا ڈسٹریکشن الگ بتایا. میں اتنی دیر سے بہرحال پہلے اس سوال کا جواب لیتے بعد میں ایکسپلین کروں گا. اچھا نہیں، تو آپ نے بات تھی کہ بالکل کہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اسپیشلی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ہر ایک کے پاس ڈیوائس ہے اور سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، پش نوٹیفیکیشنز ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے اوپر اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں کہ آپ کوئی چیز سرچ کرنے جاتے ہیں تو آپ اکثر بھول جاتے ہیں کہ میں نے موبائل اٹھایا کیا کام کرنے کے لیے تھا، اور آپ کوئی ریل دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ آگے پیچھے چل رہا ہوتا ہے.
تو یہ ڈیفینیٹلی ایک الارمنگ سچویشن ہے. سروے جو ہے یہ ہر 2-3 سال بعد کرتے ہیں. اس میں ایک چیز انہوں نے یہ ضرور کہی تھی کہ شاید اس میں جو پینڈیمک کے دوران کووڈ-19 کے دوران جب اسکولز بند رہے تو اس سے بھی اسٹوڈنٹس پہ شاید اثر پڑا. لیکن وہ بھی ایک فیکٹر ضرور ہے کہ بچوں کو سپورٹ نہیں رہی, آن لائن لرننگ اس طرح نہیں رہی. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جنرلی ریڈنگ, میتھ اور انگلش سکلز لوگوں کی کم ہو رہی ہیں. اب اس میں انٹرسٹنگ ریزن بھی ہے, آپ ایڈ کریں گے, لیکن ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے والدین بچوں کو گیجٹس دیتے ہوئے ہچکچاتے بھی تھے. جو کووڈ کا دور آیا اور آن لائن کلاسز ایٹسٹرا ایٹسٹرا, تو وہ جو جھجک تھی وہ ختم ہو گئی. اور پھر ظاہر ہے کہ ونس دا گیجٹ از ان یور ہینڈ تو پھر آپ جو مرضی اس سے کریں. نہیں, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ایک تو گیجٹس کا ایکسپوجر مجبوری بن گیا. جو پیرنٹس پہلے کنٹرول بھی کر رہے تھے وہ بھی ان کو بھی بچوں کو گیجٹس دینی پڑی. دوسرا ایک مسئلہ اس میں ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا بھی ہے کہ پیرنٹس چونکہ ڈیجیٹلی اتنے سیوی نہیں ہوتے تو وہ اکثر اوقات تک کنٹرول بھی نہیں کر سکتے کہ بچہ گیجٹس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. حالانکہ ہر موبائل میں ہر چیز میں پیرنٹل کنٹرولز ہوتے ہیں. آپ بچوں کی ویب سائٹ یا کانٹینٹ ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں کتنے پیرنٹس ہوں گے جن کو یہ پتہ ہے. بٹ سروے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی کہ کنٹری وائز بھی ڈفرینس ہے. اب ویسٹرن ممالک میں زیادہ دیکھا گیا کہ سائنس اور میتھ کے اندر پرفارمنس بچوں کی خراب ہوئی, لیکن جاپان اور کوریا میں ایکچولی بچوں کی پرفارمنس بہتر ہوئی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیشنل ایٹیٹیوڈز وہاں پر ایک سیلف ڈسپلن کا بہت ایٹیٹیوڈ ہے دونوں ممالک میں. وہاں پیرنٹس بہت بچوں کی تعلیم کے بارے میں خیال رکھتے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اسے. تو نیشنل ایٹیٹیوڈز کا بھی ایک ڈفرینس ہے. کہ اب ظاہر ہے ان گیجٹ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بچوں سے چھین لیے جائیں, ان کو منع کر دیے جائیں. اب آپ نے انہی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہی ٹک ٹاک ایپ ہوگی, یہی انسٹاگرام ہوں گے, یہی یوٹیوب ہوگا. وائی ناٹ انکارپوریٹ دیز ایپس انٹو یور اسٹڈیز. یہ آپ اپنے جو ٹیکسٹ بکس ہے اس میں کچھ ایسا ڈیزائن کریں سلیبس کہ آپ وہاں سے بھی ہیلپ لے سکیں. آپ بتائیں جی ایجوکیشنل چینلز بھی بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, کوئی انگلش سکھا رہا ہے, کوئی میتھ سکھا رہا ہے. تو وائی ناٹ ان چیزوں پہ ہم کیوں فوکس نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھیں, ابھی ایک اسٹوڈنٹ کے پاس آج جو اپرچونیٹیز اور فیسلٹیز ہیں وہ آج سے 10-15 سال پہلے اسٹوڈنٹ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اگر آپ کو کوئی میتھ کے پرابلم میں کوئی ایشو آ گیا یا سائنس کے پرابلم میں آ گیا تو پہلے آپ ویٹ کرتے تھے کہ آپ اسکول جائیں گے یا ٹیچر سے ٹیوشن پہ جائیں گے, ٹائم لیں گے, ٹیچر آپ کو بتائے گا. ابھی تو آپ نے صرف یوٹیوب کیا, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, چیٹ جی پی ٹی وغیرہ, آپ اپنا سوال لکھیں اور آپ کو فوراً جواب مل جاتا ہے. بٹ آئی تھنک جہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں بچوں کے اندر, بچوں کو ہم ساری گیجٹس اور فیسلٹیز دے رہے ہیں لیکن ان کے اندر ہم سیلف ریگولیشن اور سیلف ڈسپلن ڈیولپ نہیں کر رہے کہ بچوں کو پتا ہو کہ یہ ہماری پرائیورٹی کیا ہے, ہم نے پڑھائی پہ توجہ دینی ہے اور اس کے بعد کمپارٹمنٹلائز کریں, اور جب انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو انٹرٹینمنٹ کریں. کریٹیکل تھنکنگ کی طرف بھی نہیں اب آ رہے ہیں بچے. جی, یہ کریٹیکل تھنکنگ تو بائی پروڈکٹ آف گڈ ایکیڈیمک لرننگ ہے کہ اگر آپ کی ایکیڈیمک لرننگ اچھی ہوگی تو آپ اس میں آبویسلی کریٹیکل تھنکنگ, رائٹنگ, کمیونیکیشن, وہ ساری اسکلز شامل ہیں. لیکن گیجٹس آپ نہیں لے سکتے. اور اسی جو OECD کی اسٹڈی تھی اس کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ جو اسٹوڈنٹس یہ ان گیجٹس کو پازیٹیولی استعمال کرتے ہیں ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایسے ٹول کی بجائے ڈسٹریکشن اسٹوڈنٹس ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں زیادہ یوز کر رہے ہیں, اور یہ ایک چیلنج ہوگا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر سیلف ریگولیشن, سیلف ڈسپلن پیدا کریں, اور اس کے لیے ہمیں فوکس کرنا. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کے اندر طریقہ کار اگر کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں, کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی غربت ہے, یہ ہے. میں کئی ایسے مقامات کراچی میں بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر ٹھیلوں پر, ایون فٹ پاتھ پہ آپ کو اچھی سے اچھی کتابیں, اگر آپ ریڈنگ اسکلز اپنی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر مل جاتی ہیں بآسانی. جبکہ یہ جو گیجٹس کی ہم بات کرتے ہیں ان کی قیمتیں آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن لوگ پھر بھی انہی کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ریڈنگ انہیں سمجھیں کہ تھوڑا سا بورنگ لگتی ہے اور یہ اٹریکٹیو لگتے ہیں. تو کس طریقے سے اسکلز ڈیولپ کی جائیں, کس طریقے سے اپنے دماغ کو سمجھایا جائے کہ بھائی ہم نے یہ پڑھنا ہے. ظاہر ہے ایک دم ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے, لیکن اوور دا ٹائم ہمیں عادت پڑ سکتی ہے, دوبارہ سے رشتہ جڑ سکتا ہے کتاب سے. جی بالکل. دیکھیں, ہیبٹس ڈیولپ کرنے میں کہا جاتا ہے, جتنی سائیکولوجیکل اسٹڈیز ہیں, کہ 25 سے 60 دن ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک چیز کو تسلسل سے 25 to 60 days تک کریں وہ آپ کی عادت بن جاتا ہے. تو اس میں ہمارے اسکولس کا بھی اور پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے. انفارچونیٹلی پیرنٹس نے بھی ایجوکیشن کو وہ ڈی ریگولیٹ کر دیا ٹو اسکولس کہ اچھا بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ شاید اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے, لیکن ریڈنگ ڈیولپ کرنا ارلی ایج سے, بچوں کے اندر ڈسپلن پیدا کرنا. اچھا, بچوں کو یہ بتانا کہ آپ اپنا پہلے ایکیڈیمک گولز پورے کر لیں, اس کے بعد آپ انٹرٹینمنٹ بھی کریں, ایک ریوارڈ سسٹم بنائیں,
پیرنٹل کنٹرولز ہر ڈیوائس میں ہوتے ہیں وہ یوز کریں, جس کے اندر آپ ریسٹرکٹ کریں کہ کس قسم کا کانٹینٹ بچے دیکھ سکتے ہیں, اور اس طرح آپ ان کو بری چیزوں سے بھی بچا سکیں. تو آئی تھنک پیرنٹس کا ایک فنڈامنٹل رول اسپیشلی فرام این ارلی ایج بچوں کے اندر یہ ہیبٹس ڈیولپ کرنے میں امپورٹنٹ ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ. علی معین الدین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے یوزفل انہوں نے باتیں بتائیں کہ آپ کو جی پیرنٹنگ از ویری امپورٹنٹ ناؤ, اور جب آپ کے بچے چھوٹے ہیں تبھی اگر آپ ان کی عادت اور ان کی ڈیولپ کر دیں گے اچھی عادتیں, اور آپ خود آپ کو اتنی نو ہاؤ ہوگی چیزوں کی, ٹیکنالوجی کی, تو آپ ان کو بہتر طریقے سے, اور ظاہر ہے کہ پیرنٹل کنٹرول سے آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا. پھر دوسرا یہ کہ ریوارڈ سسٹم رکھیں, یعنی کہ اگر فرض کریں گیجٹس بھی آپ نے یوز کروانے ہیں تو آپ ان کو ریڈنگ کی طرف جائیں کہ آپ نے یہ بک پڑھنی ہے, اتنی پڑھنی ہے, ریڈ کر کے مجھے سنائیں یا بتائیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ فلانا گیجٹس آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ ان کے سامنے ہی کام کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اچھی بک ہے جو میں آپ کے سامنے مینشن کرنا چاہتی ہوں, ہاؤ ٹو ڈیولپ گڈ ہیبٹس, اور بری عادتوں سے کیسے جان چھڑائیں. ایٹامک ہیبٹس اس کا نام ہے, بائی جیمز کلیئر. بہت زبردست بک ہے, بہت آسان ہے. ایک دفعہ آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے, آخری پیج تک جب تک آپ نہیں پہنچیں گے آپ اسے بند نہیں کریں گے. یہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے, مجھے لا کے دیجیے گا. بالکل لے کے آؤں گی, ضرور پڑھیے گا, اس میں آپ کو بہت اچھی ٹپس ملیں گے. چلیں جی, وقفہ. ویلکم بیک ونس اگین. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم عادتوں پر بات کر رہے تھے کہ اچھی عادتیں جی آپ کو آپ کی لیٹر ایجز میں جا کے آپ کے لیے اچھی ثابت بھی ہو سکتی ہیں. کیسے؟ جب ہم ایکسرسائز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا لائف سٹائل, ہمارا کھانا پینا, یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن جیسے جیسے ہم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں, ہماری ایج ہوتی جاتی ہے, تو ہماری باڈی جو ہے وہ بھی اس کے آپ بات کر لیں ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی ہڈیاں جی وہ سیدھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو بڑے اس سے پرابلم آتی ہے. آپ کے اندر اتنی انرجی نہیں رہتی, آپ لیتھارجک فیل کرتے ہیں, تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اور بیسکلی کہا یہ جاتا ہے کہ یو آر وٹ یو ایٹ. جب آپ 20 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر میں جو کھاتے ہیں اس کے اثرات پھر 35-40 کے بعد آپ کی باڈی پہ آنے شروع ہوتے ہیں. اس لیے کھانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کس طریقے سے. پلس یہ ہے کہ ایکسرسائز اور باقی کچھ معاملات جو ہیں وہ جینیٹک بھی ہوتے ہیں. اچھا, بوڑھے لوگوں میں یہ ہے اسٹریس فریکچر جو ہے ہوتے رہتے ہیں, ہڈیاں چٹکنے کے ایشوز ہوتے ہیں, آسٹیوپروسس ہوتے ہیں, اور پھر کلائی کی ہڈی. واش روم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگ اکثر گرنے کی ان کو شکایت ہوتی ہے, اور وہ پھر جو ان کا وہ گریڈل ہوتا ہے وہ ٹوٹنے کے, یعنی کہ کولہے کی ہڈی ٹوٹنے کے ان کے بڑے چانسز ہوتے ہیں, اور وہ بڑا ایک تکلیف تھے ان کا مرحلہ. نی کے ایشوز, ریڑھ کی ہڈی کے ایشوز ان کے شروع ہو جاتے ہیں. کیا کیا جانا چاہیے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج کے آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر فاروق صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اچھا فاروق صاحب, ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے حوالے سے تو بات کریں, لیکن جو ہمارا لائف اسٹائل ہے, جس طریقے سے خوراک میں ہم پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں, آئل بارہا استعمال ہوا باہر کے کھانے ہم یوز کرتے ہیں, نمک کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے, پھر باقی اور چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں, فریزی ڈرنکس ہم یوز کرتے ہیں, تو ہماری ہڈیاں تو مجھے لگتا ہے کہ اب 60 کے بجائے اب 40 میں میرے خیال میں چٹکنا شروع ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی جو ڈائٹ ہے نا, اس میں آپ جو ہے نا ایک پراپر ڈائٹ آپ کو رکھنی چاہیے, جس میں پروٹین ڈائٹ ہو گئی آپ کی, اس میں کیلشیم یا کچھ منرلس ہو گئے. اور یہاں پہ اسپیشلی کراچی میں ایک مین پرابلم یہ ہے کہ ہیومیڈیٹی کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ فلیٹ لائف ہے موسٹ آف دی یہاں پہ کمیونٹی میں, تو وائٹامن ڈی کی موسٹلی آپ کو کمی ملے گی یہاں پہ, اسپیشلی فیمیلز میں. اور جب وہ باہر بھی نکلتی ہیں تو بلیک وہ برقع پہن کے نکلتی ہیں, تو مطلب وائٹامن ڈی آپ کا اسکن پہ بنتا ہے, سورج سے اتنا ایکٹیویٹ ہوتا ہے, سورج کی روشنی ایکٹیویٹ وہیں پہ ہی ہوتا ہے آپ کا. اگر آپ سن بات نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی, تو آگے چل کے آپ کو اسپیشلی فیمیلز میں لیٹ 40s میں مینوپاز ہوگا, تو یہ آپ کا جو آپ نے بتا دیا کہ بھائی آسٹیوپروسس لیٹ 60s میں آپ کا آسٹیوآرتھرائٹس. سب سے پہلے تو یہ آپ کا نی جوائنٹ کا پرابلم آگے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اس میں اوور ویٹ اگر آپ ہیں, بہت ارلی ایج سے اب لوگوں کو ایشو ہو رہا ہے, 40 نیئر 40s آپ کا ابھی سے اب موسٹلی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس کا ریزن جو آپ نے بتایا کہ ڈائٹ آپ کی پراپر نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, لائف اسٹائل آپ کا. یہ جوائنٹس کے ایشوز میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ بھی آسٹیوپروسس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا آپس میں ان کی لچک کچھ اندر سے خراب ہوتی ہے؟ اس کے ڈفرنٹ اس کے ہیں کازز. موسٹلی فیمیلز میں ہوتا ہے, جیسے لیٹ 40s میں مینوپاز ہو جائے, اس میں یہ کہ ہارمونل چینجز آتی ہیں, ایسٹروجن, پروجسٹرون اور وائٹامن ڈی, یہ ساری چیزیں چینجز آتی ہیں. تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ آپ کا آسٹیوپروسس کا اسٹارٹ ہوتا ہے, اس میں آسٹیوآرتھرائٹس ہو جاتا ہے. اوور ویٹ ہے کوئی, یا کوئی اس کی لائف اسٹائل ایسی ہے جس میں آپ اسٹیئرس کا زیادہ یوز ہے, آپ کا اگینسٹ گریوٹی آپ زیادہ یوز کر رہے ہیں, تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ نی جوائنٹ کا پرابلم موسٹلی فیمیلز میں کامن ہے. اچھا, تو وہ ایسی کون سی عادتیں ہیں یا غذائیں ہیں جو کھائیں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی؟
اس کے لیے آپ کے ڈیری پروڈکٹس جتنے بھی ہیں آپ نے ڈیلی اب تو لوگ ڈائٹ کے نام پر جی کہتے ہیں ہم نہیں ڈیری پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں. نہیں ڈائٹ میں آپ جو ہے نا ملک تو یوز کر سکتے ہیں نا. ڈائٹ میں یہ ہے کہ آپ کا کاربس نہیں لیں, ملک یوز نہیں کرنا, یوگرٹ فل فیٹ یوز نہیں کرنا. نہیں آپ ملک یوگرٹ پروٹین ڈائٹ ساری لے سکتے ہیں آپ. اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو بھی آپ کی ہائی کیلوریز والی چیزیں ہیں لائک آپ کا گندم ہو گیا, چاول ہو گئے یا آلو ہو گیا, یہ چیزیں آپ نے کم کرنی ہے, کم کرنی. ہاں یہ چیزیں کم کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے, ہمارے ہاں بھی کچھ مثالیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, کہ لوگ اپنے 70s میں بھی ایکسٹریملی فٹ ہیں, ٹھیک ہے. میں ایک اولمپئن کو جانتا تھا, ان کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی. وہ اپنے 90s میں تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی, اور اس سے پہلے تک وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دنیا بھر میں کوئن کی آپ مثال لے لیں, پھر دنیا کے ابھی جو بائیڈن کی مثال لے لیں, امریکن پہ میں مثالیں اس اعتبار سے دے رہا ہوں کہ اگر ان کی ایسیس کیا جائے وہ کس طرح کی خوراک وہ لوگ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایکٹیو بھی ہیں اور اپنی لیٹر ایجز میں بھی اس طریقے سے بہتر طریقے سے ان کا لائف سٹائل پرفارم کریں. اصل میں یہ جو آپ اسٹارس ہو گئے یا کوئی مطلب آپ جیسے آپ نے نام لیے تو ان کے اپنے ڈاکٹرز رکھے ہوتے ہیں نیوٹریشنسٹ کے, بھائی یہ چیز آپ نے اس ٹائم کھانی ہے, یہ چیز اس ٹائم کھانی ہے. تو پراپرلی یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پاکستان میں اتنا نہیں ہے کہ نیوٹریشن کوئی بھی جا کے جو ہے کسی ڈاکٹر کو دکھائے کہ بھائی مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. یہاں پہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے پاس. پر یہ ہے کہ ہیلدی ڈائٹ میں آپ کا پروٹین ڈائٹ آپ کو لینا چاہیے. آپ 30 منٹس ڈیلی اگر واک کر لیں, ایکسرسائز کر لیں, تو میرے خیال سے آگے چل کے آپ کو پرابلم ضروری نہیں ایکسرسائز کریں, جم جا کے آپ واک کر لیں, 30 منٹس ڈیلی واک کر لیں آپ, تو اس سے بھی ہاں برسک واک آپ ڈیلی 30 منٹس کریں گے تو میرے خیال سے آگے چل کے ینگسٹرز میں تو نہیں ہوتے اتنے پرابلم. آگے چل کے آپ جب اولڈ ایج میں ہوں گے تو آپ کو شوگر بلڈ پریشر یہ ہوں گے تو ضرور آپ کو یہاں کا ہمارا جو سسٹم ہے پر 10 سال تھوڑا لیٹ ہی ہو جائیں گے. ویسے اگر آپ کو 45 میں ہونے تو آپ کو 55 میں ہو جائیں گے. تو اس چیز کا کافی فائدہ ہے, اس چیز سے آپ کے بونس مطلب یہ ڈیٹیریشن اور بوسیدگی تو ایک فطری عمل ہے, بالکل یہ ود دی ایج تو ہونا ہے, لیکن تھوڑا سا آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ ظاہر ہے کہ اپنے ہاسپٹل میں دیکھتے ہوں گے کیسز آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہوں گے. سب سے زیادہ کیسز ویسے کس ریلیٹڈ نیچرل کازز پہ کس طرح کون سے آتے ہیں آپ؟ موسٹ کامن یہاں کراچی کی اگر میں بات کروں تو RTE کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں, موسٹلی بائکرس آتے ہیں ہمارے پاس. اچھا ہاں, اس میں یہ ہے کہ مطلب زیادہ تر کس نے سگنل توڑ دیا یا غلط روڈ سے کوئی آ رہا ہے, ہم ہسٹری لیتے ہیں. ہاں تو موسٹ کامن کاز یہ ہے. اور دوسرا آج کل جو فیمیلز میں ہے کہ جو یا سردیوں میں کوئی دوپٹہ یا کسی نے وہ اوڑھا ہوا ہے تو وہ آپ کے بائک کی چین میں آ سکتا ہے. فیمیل میں جو برقع پہنا ہوتا ہے تو وہ کیسز بھی بہت آ رہے ہیں, تو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور ایک دفعہ فرض کریں ہڈی ٹوٹ گئی تو کیا وہ دوبارہ ویسے ہی جڑ جاتی ہے؟ دیکھیں پروسیس ہے, اگر وہ ڈسپلیز ہے تو پھر ہمیں سرجری کرنی پڑتی ہے, اگر اپنی جگہ پہ ہی ہے تو پلاسٹر کر دیتے ہیں. پر ایک میکنزم ہے جو نیچرل پروسیس ہے, اس میں تقریباً 2 سے 3 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر فزیوتھراپی یہ وہ نارمل ہونے میں 3-4 مہینے آپ کو لگ جاتے ہیں. سنتے ہیں جی ہڈی غلط جڑ گئی, یہ بڑا لوگوں کے ساتھ ایشو ہوتا ہے. کیا وہ صحیح جگہ جاتے نہیں ہیں جہاں, یا ان کو ٹریٹ صحیح نہیں کیا جاتا, یہ کیوں مسائل ایسے ہوتے ہیں؟ اصل میں بون میں اللہ میاں نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ آپ جتنا بھی دور رکھ لیں گے وہاں پہ نئی ہڈی بن جاتی ہے. تو پرانے زمانے میں آپ سنتے تھے کہ بون سیٹلر جی کمار کہ بھائی اس کے پاس چلا گیا اس نے سیٹ کر لیا. آج کل بھی یہاں کراچی میں بھی کافی لوگ ہیں ہاسپٹل چھوڑ کے وہاں لے کے جاتے ہیں. اگر سمپل فریکچر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہی ہے تو انہوں نے اوپر سے باندھ دیا تو وہ جڑ جائے گا. اگر سمپل فریکچر نہیں ہے, کسی جوڑ کا فریکچر ہے یا کہیں دور پڑا ہوا ہے انہوں نے باندھ دیا تو وہ ٹیڑھی جڑ گئی. بہت پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس, اس پہ پھر ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. 2-3 سال ان کو سیدھے کرنے میں لگتے ہیں. 2-3 سال لگ جاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اور پھر یہ ہے کہ پراپر ان کا مسل ان کے ویک ہو جاتے ہیں, ان کے جوائنٹ پراپر ورک نہیں کرتے. اور یہ اسٹریس فریکچر آسٹیوپوروسس میں موسٹلی فیمیلز میں ہوتے ہیں. اور فیمیلز کے لیے اگر میں بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو بھی سن رہے ہیں ہمارے آڈینس, تو آپ رات کے ٹائم جو ہے نا غنودی میں موسٹلی ہمارے جو اولڈ ایج ہیں تو آپ نیند کی ٹیبلٹس وغیرہ بھی لیتے ہیں یا کوئی اور ٹیبلٹس لیتے ہیں جس میں غنودیت ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لیٹ نائٹ میں, جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا, آپ کو بھی نالج ہے آرتھوپیڈک کی کہ بھائی موسٹلی واش روم میں گر جاتے ہیں تو رسٹ کے فریکچر ہوتے ہیں یا پھر آپ کے ہپ جوائنٹ کے فریکچر ہوتے ہیں. تو اس میں آپ ویسے ہی بون آپ کا ویک ہوتا ہے آسٹیوپوروسس کی وجہ سے. اگر آپ یا میں اگر سلپ ہوں گے تو بچت ہو جاتی ہے. ان کے اتنے وہ بھربھرے بون ہوتے ہیں کہ وہ فریکچر ہو جاتا ہے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ ہے کہ رات کے ٹائم آپ جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے. ہاں تو جیسے روم ہے آپ کا یا کوئی آپ کا جہاں پہ وہ سو رہے ہیں تو اس میں آپ ان کو نیچے کوئی چیز نہ رکھیں, جیسے کوئی بچوں کا کھلونا پڑا ہے اس کو پیر آ گیا سلپ ہو گئے,
یا واش روم स्लिपरी ना होना चाहिए, नीचे कोई पैड्स वगैरह हो, हाँ नीचे पैड हो, या फिर वाशरूम में आप हैंडल लगवा दें ताकि उनको सपोर्ट हो, जरूर लगवाएं, बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मैंने किया था कि जगह जगह फ्लोर ड्राई रखें जी, वेट फ्लोर नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हम इसके प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। डॉक्टर फारूक फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत जबरदस्त आपने बात बताई। और खवातीन से मुतालिक एक बात ये कि आप सबका ख्याल रखती हैं, आप अच्छी माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, अपना ख्याल नहीं रखती, सबके लिए भाग भाग के काम कर रही हैं। अपने खाने पर भी तवज्जो दें और कैल्शियम और दूध, विटामिन डी, दूसरा वॉक किया करें, सुबह की वॉक खवातीन को भी चाहिए, कर लें। और धूप हल्की सी लगेगी, सुबह के टाइम की धूप और शाम के टाइम की धूप जो है ये बहुत बेहतर होती है विटामिन डी की थोड़ी सी एक्टिवेशन। धूप लगने से रंग काले नहीं होते, कुछ नहीं हो रहा। ब्रेक के बाद आते हैं। पहली चीज जो मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताना चाहूंगा, वो जो कि जिसको हम वाटर मार्क कहते हैं, ठीक है, अगर आप इनको जरा रोशनी में जाके देखें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे कायद आजम का पोर्ट्रेट नजर आएगा। एक सेकंड प्लीज, आप दिखाइए। मैं तो यहाँ पर जी मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो आप लोग सुन लें। वो है जी 5,000 का नोट। 5,000 का नोट मिल जाए तो भाई आप कहें क्या बात है, इस 5,000 से मैं क्या क्या कर लूँ। सिर्फ फ्रूट वाले के पास जाके चंद फ्रूट खरीदेंगे और नोट खत्म हो जाएगा। एक तो उसका चेंज नहीं मिलता, ठीक है, हर कोई मुंह बना के कह देता है नहीं है। दूसरे एक बड़ा मसला और हो गया है, वो ये कि जी जाली नोट मार्केट में आ गए हैं, जिसमें लोगों को डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा। अब जब इतना बड़ा नोट जाली हो तो बड़ा फिर लोगों के लिए मसला हो जाता है। सो अब एक दिलचस्प सूरत हाल है, वो ये है कि चंद रोज कबल जो कायमा कमेटी इजलास में पेश आई, जहां डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी जाली नोट से धोखा खा गए। अब सोचें जब वो धोखा खा सकते हैं तो हम आम लोग तो कुछ भी हमें धोखा दे सकते हैं लोग। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत जी इजलास हो रहा था। खजाना के इजलास में जब डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को 5,000 का जाली नोट दिया गया तो वो उसे पहचान भी ना सके और कहा जाली नोट की क्वालिटी अच्छी है। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा कि जाली नोट के बदले असली नोट देने की तजवीज जब दी गई तो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन का कहना था कि जाली करेंसी के बदले असली करेंसी दी तो कारोबार बन जाएगा। अच्छा, मैं जाहिर है कि हर कोई यही समझेगा, और आपको पता है कि ये मैं जब इंटरनेशनली कुछ सीरीज वगैरह देख रहा होता हूँ या नेटफ्लिक्स पे या वहां पर मैं देख रहा होता हूँ कि कितना इस पे काम होता है और यूएस डॉलर्स को किस तरीके से मैनिपुलेट करके उनके पेपर पे कितनी। असल चीज ये होती है कि किसी भी नोट की फील, यानी कि जब आप हाथ में नोट उठाते हैं तो उसका एक वेट होता है, उस वेट के हिसाब से आपको अंदाजा होता है। वैसे हमारी करेंसी दुनिया भर में जितनी बेवकूफ़ हो जाए लेकिन हमें फिर भी अंदाजा हो जाता है। लेकिन अब बहुत से लोग ये सियाने हो गए हैं जो इस तरह के जाली नोटों का कारोबार करते हैं। वो क्या करते हैं, किस तरीके से बचा जा सकता है, बाखबर सवेरा में हमने इससे पहले भी सेगमेंट किया था, लेकिन इस बार हमने कोशिश की है कि हम मजीद आपकी मालूमात बेहतर बना सकें। डायरेक्टर फाइनेंस कादिर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है और इनसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती। आप सोचें डायरेक्टर फाइनेंस है वहाँ के, ठीक है, तो मालियाती उमूर में मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा बाखबर कोई नहीं होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए, आप कभी ऐसा हुआ है कि कोई नोट आपके पास आया और आप कह रहे हो कि नहीं बड़ी मेहनत की गई है इस पे लेकिन फिर भी पकड़ा गया है? पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो टेक्नोलॉजी में, ख़ासतौर पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में ओवर ए पीरियड और उसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी में डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ास तौर पे जो कलर प्रिंटिंग है उसके आने के बाद वो ऑन द फेस ऑफ इट हमें लगता है कि जो उनकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा स्क्रैच अगर आप जस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दीज आर पैथेटिक। कहीं से भी स्क्रैच जी, कुछ भी करें आपको ये ऐसी कोई चीज ऐसी है नहीं। क्या तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो मार्केट में पड़ रहे हैं ये एक आम पेपर पे ये कलर जी, दिस पेपर पे आपके उन्होंने कलर प्रिंटर से निकाले हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ओहो हो। पहली चीज जो जिस तरह आपने अभी फरमाया, बैंक नोट की एक फील होती है। फील वो इस वजह से आती है कि जो आम पेपर है जिसके लिए आप कल हम एनवायरनमेंट का भी पैगाम दे रहे होते हैं कि जी ये दरख्तों के काटने से बनता है और उस वजह से बनता है, तो ये आम पेपर वहां से आ रहा है। जबकि बैंक नोट का जो पेपर है इट इज कॉटन बेस्ड। ओके, ठीक है जी, जिससे कपड़ा बनता है। दैट्स जी, ये हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पता चले ये उनकी मालूमात में इजाफा हो जाए। सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड एक कंपनी है
جن کا صرف کام پیپر بنانا ہے فار دا سیکورٹی ڈاکومنٹ. اوکے. ایسا اور اکراس دا ورلڈ ایسے ہی ہوتا ہے؟ اکراس دا ورلڈ ایسے ہی ہے, اور ہر جگہ یہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے یہ لمیٹڈ ہوتی ہے, اور اس کو بڑا کنٹرول کیا جاتا ہے. ٹیکنالوجی کو ایون آپ امپورٹ کریں گے تو وہ اسٹیٹ پرنٹرز کو ہی. تو پھر ڈفرینس کیا ہے ویسے عام پیپر کوئی اور نوٹ وغیرہ ہے صدف آپ کے جی پاس؟ میں آپ کو بتا دوں, میرے اس تو کی جو نوٹ ختم ہو فیل گئے. ہے, اس کی جو فیل ہے آپ کو اس میں اگر آپ فیل آپ اس کے کریں گے کہ اگر وہ جو ہے آپ وہ عام جعلی پیپر والا دیکھیں گے اور اس کی اس میں فیل میں ڈفرنس ہے. اچھا فیل کے ساتھ ظاہر ہے فیل والا تھوڑا سا اس میں ایک 5,000 کا نہیں ہے صدف؟ میں دکھا دیتا ہوں, I میں have دکھا 500. دیتا میں ہوں. غریب ہوں, میرے پاس 500 کا نوٹ ہے, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی اس کو بھی دکھا ہم سب کے لیے الگ الگ لائیے گا قادر صاحب. جی. اچھا پہلی چیز جو میں آپ کو سیکورٹی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا وہ جو کہ جس کو ہم واٹر مارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو ذرا روشنی میں جا کے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ قائد اعظم کا پورٹریٹ نظر آئے گا. ایک سیکنڈ پلیز آپ دکھائیے. میں اچھا ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو قائد اعظم کا پورٹریٹ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے یہ آ گیا مجھے. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو 5,000 بھی یہاں پہ یہ اوکے ٹھیک ہے. اوکے یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا. یہ 5,000 کی مالیت کی یہ بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. دوسرا آپ یہ جو ہمارا جس کو ہم سیکورٹی یہ پہلے کہتے ہیں, اس پہ آپ اسٹرپ پہ آپ دیکھیں کہ ہر اسٹرپ پہ اس کی مالیت لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں آپ اچھا 5,000 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایسے کیمرے جی وہ میں نے یہاں پر اتنا پکڑا نہیں جائے گا. جی تو یہ اس کیمرے میں ذرا کٹ کریں اس طرح. اس طرح. ہاں میم ایک منٹ میں ہم نے ایک اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ اس کی ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے. ہاں جی. اور ابھی میں نے آپ کے اسسٹنٹ کو وہ دی بھی تھی ویڈیو, اگر وہ چلانا چاہیں تو وہ آپ کو شاید ویڈیو زیادہ وہ ویڈیو ہم بعد میں بھی چلانے. اچھا یہ اسٹرپ ہوگی. پہلے تو آپ کو پتا ہے جو نوٹ ہوتے ہیں ان میں سے نکل بھی جایا کرتی تھی, لیکن یہ ویسے نہیں. اچھا آگے. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری چیز جس کو میں اب کہہ رہا ہوں کہ یہ اب یو وی لائٹ جو ہے عام کمرشلی بہت زیادہ اویلیبل ہے. بالکل وہ گلاسز وغیرہ بھی چیک کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ آپ کو یہ جو اسٹرپ ہے یہ کلر نظر آئے گی. اس کے علاوہ یہ جو آپ کو یہ جو فائبرز ہیں یہاں پہ یہ فائبر جو ہے آپ کو نظر آئے گا. یہ فائبر نائس. یہ تو بالکل کوسو خزاں کے رنگ جیسے زیادہ تر گرین ہے. اور یہ والا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں بھی آپ کو یہ اس میں یو وی لائٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یو وی لائٹ کے لیے میں صرف آپ کے ویورز کے لیے اور آپ کے لیے وہ میں اپنا موبائل رکھا ہوں. آج کل مارکیٹ میں 100-150 روپے کا ایک پین آتا ہے. اوکے جی جی. جو انویزیبل انکس کے لیے بھی ہے اور اس کے اندر بیٹریز ہیں جس میں یو وی لائٹ بھی آتی ہے. جی جی. وہ 100 روپے 150 روپے کا آپ صرف یہ پین لگانے سے یہ آپ کو یہ جو میں آپ کو اس میں بھی ہے. جی اس میں بھی ہے. یہ اسٹرپ میں آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے کہ ہر ایک میں اپنا کلر ہے. یہ آئے اور اس میں بھی یہ جو ہے نا ہر ایک کا اپنا یہ جو جس کو ہم یہ کلرڈ فائبر کہتے ہیں. یہ صدف کا نوٹ اصل ہے. جی بالکل اصل ہے. چلیں ٹھیک ہے. 500 کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ والا. اس کے علاوہ ایک ہم جس کو کہتے ہیں جی لیٹنٹ امیج. یہاں سے آپ دیکھیے گا یہاں پہ آپ کو 5,000 لکھا ہوا نظر آئے گا. اوکے. جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ لیٹنٹ امیج ہے, چھپا ہوا ہے لیکن نظر آیا آپ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. 5,000 ہے. یہ نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو سب سے عام فہم ہے آج کل جس کو میں خاص طور پہ آپ ایڈوائز کروں گا آپ کے کہ یہ جو آپ کا یو وی لائٹ ہے اس سے یہ بالکل مطلب آن ڈاٹ. میں کچھ گروسری اسٹورز پہ میں نے مشینیں بھی دیکھی ہیں. جی جی. وہ یہ یو وی لائٹ وہ جو ہے وہ آپ کے وہ اس میں چیک کرتے ہیں. ان کو یہ اسٹرپ جو ہے اس میں کلر نظر. اچھا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہی ہے جی. یہ ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا. یہ ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں او وی آئی فیچر. اچھا یہ جو فیچر ہے یہ آپ دیکھیں یہ اینڈ میں یہ جو ہے یہ نہیں. اچھا یہ جھنڈا. اوکے. یہ آپ دیکھیں یہ اس کا یہ کلرڈ ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. اب آپ یہاں سے دیکھیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا. اوکے اوکے. یہ بھی جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی جی گرین ہے. یہ آپ ڈفرنٹ کلر ہو گیا. نوٹ کے کلر جی یہ ہو گیا. یہ آپ کو یہ جو پیپرز ہیں ان میں سے بالکل امپاسبل ہے کہ یہ کاؤنٹر فیٹ ہو سکے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ جسے آپ چیک کر رہے ہیں یہ کامنلی اویلیبل ہے؟ جی کامنلی اویلیبل ہے, اور وہ یو وی لائٹ آپ اسٹیشنری کی عام دکان سے انویزیبل انک والا یو وی لائٹ کا مارکر ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بیٹریز ڈلتی ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں جی جی, کہ اس کے باوجود آپ کے پاس شکایت آتی ہوں گی, اور ایٹ ٹائمز بینکس کے اے ٹی ایمز میں ظاہر انسان ہے, اتنی توجہ نہ دکاندار دے سکتا ہے, ویسے دینی چاہیے, لیکن ایٹ ٹائمز دھوکہ ہو جاتا ہے. بینک سے بھی ایسی شکایت آتی ہے کہ کبھی کبھار جعلی نوٹ آ گئے اور اے ٹی ایم سے نکل آیا ہے. جی اے ٹی ایم سے نکل. تو پھر کیا کریں؟ میں وہ آپ کے پروڈیوسر کو دکھایا تھا, میں چاہوں گا کہ اسٹیٹ بینک کا وہ سرکولر خاص طور پہ میں دکھانا چاہوں گا. سرکولر دکھا دیں جی. کہ وہ اس میں ٹیبل بی ہے, یہ اس کے نیچے ذرا اس کو اسکرول ڈاؤن کریں آپ, تو یہاں پہ یہ اس میں بی پہ آ جائیں جی, ڈی پر بی 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 ٹیبل بی, ذرا اور اسکرول ڈاؤن کریں پلیز. یہ اے ٹی ایم فیڈنگ کے نام سے. اچھا ٹھیک ہے. اس اے ٹی ایم فیڈنگ میں اگر آپ کالم 1 میں ہم بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بینک مشین اتھینٹیکیٹڈ بینک نوٹ اے ٹی ایم میں نہیں ڈالتا تو اس کی پینلٹی کیا ہے. اور ان کیس جو آئٹم 2 ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر اے ٹی ایم سے فورجڈ بینک نوٹ نکلے تو 100 ٹائمز آف دا بینک نوٹ کی ویلیو کی پینلٹی ہے بینک پہ. اچھا بینک پہ. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ بات کرنا یہ ہے کہ جس میں اسٹیٹ بینک کے پاس, اب آبویسلی آپ جس وقت اے ٹی ایم پہ یہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ جو ہے ایک تنہائی میں ہیں اور آپ نے لاک لگایا ہوا ہے اور اس میں آپ نے دے دیا. ہمارے پاس جو امپارٹنٹ فیکٹر ہے, چونکہ وہ وہاں پہ سی سی ٹی وی موجود ہوتا ہے, تو آپ نے ہمیں صرف اور صرف وہ جو ریسیٹ ہے اس کی ٹائمنگ بتا کے کمپلین کرنی ہے کہ جی میں نے اس وقت منی ڈرا کی تھی. یہ ریسیٹ کی ٹائم سم ٹائمز نہیں ہوتی ہے جی, تو تب بھی آپ نے ٹائم کا ہمیں بتانا ہے کہ وہ سی سی ٹی وی سے آپ کی وہ پکچر ٹریک ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم گرین پاکستان کے لیے اکثر اور پیسے بچانے کے لیے رسیدیں نہیں نکالتے. جی جی. دوسری ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے کہ لیٹ سے کہ ایٹ ٹائمز اے ٹی ایم سے مجھ سے غلطی ہوتی ہے, جو بھی کہیے, کہ میں اتنا بھروسہ کرتا ہوں کہ میں پیسے نکال کے گنتا بھی نہیں اور نکل جاتا ہوں. سپوز آپ نکل گئے, بعد میں آپ نے کوئی پرابلم نہیں ہے جی. اچھا, صرف اور صرف آپ نے بتانا ہے کہ جی اے ٹی ایم سے میں نے اس وقت ٹرانزیکشن کیا تھا ٹائم, اور ٹائم نکالنے کے بعد پہلا ہمارا ہوگا کہ اس ٹائم پہ ان کی وہ سی سی ٹی وی کی ویڈیو, اور ان نوٹوں کی سیریز میچ ہو پائے گی. میں اب آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں کیسے ہم ٹریک کرتے ہیں, کیسے کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو ہے پہلے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ فرض کریں کمپلینٹ آئے ہیں تو ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ یو ور دیئر ایٹ دیٹ پرٹیکولر اے ٹی ایم مشین. ٹھیک ہے. تو ہم جا کے ان کے اس مشین کے سی سی ٹی وی سے وہ جا کے نکلوائیں گے کہ جی یہ والا ٹائم اسپین نکالیں, اور اس میں آپ کی ہم پکچر دیکھیں گے کہ جی یس یو ور ڈوئنگ دس ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے. اوکے. اب جب ٹائم یہ اسرٹن ہو گیا تو اب ہم نے بینک سے پوچھنا ہے کہ اس ٹائم پہ اے ٹی ایم میں کون سی کیسٹ نمبر لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں کہ اس کیسٹ سے بینک نوٹ نکلا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں اگر وہ آپ سرکولر دیکھیں تو اس پہ ہم نے بتایا رہا ہوا ہے سرکولر میں کہ مشین یہ جو بینک نوٹ اے ٹی ایم میں فیڈ ہوں گے دے مسٹ بی فرسٹ مشین اتھینٹیکیٹڈ. اوکے. اور مشین اتھینٹیکیشن سے یہ گزرنے کے بعد جو ہے آپ نے فیڈ کرنی ہے. اب جو کیسٹ میں فیڈ کرنی ہے وہ بھی انڈر جو ہے ہائی ریزولوشن کیمرہ کے سی سی ٹی وی میں کرنا. اچھا. ٹھیک ہے, تاکہ نظر آئے. جی نظر آئے. اب ہم نے اس سے یہ کریں گے کہ ہم نے ان سے جا کے کرنا ہے کہ جی یہ ذرا سی سی ٹی وی کی ہمیں جو اس کی کیسٹ ہے اس کو ہمیں دکھائیں ویڈیو میں کہ جہاں پہ اس کیسٹ کو فل کیا جا رہا ہے. اوکے. ٹھیک ہے جی. یہ سیکنڈ سٹیپ ہو گیا. اور یہ سارے SOPs فالو ہوتے ہیں؟ جی فالو ہوتے ہیں. یہ پینلٹی اسکیل ہے. ہماری ٹیم جو ہے سرپرائز وزٹ کرتی ہیں. اور دوسرا جو بھی آپ کمپلین کریں گے انہی SOP کی بیس پہ بینک لیٹ سے کہ اگر مجھے اب اندازہ نہیں ہے لیکن لیٹ سے کہ اگر گئے تو انہوں نے بینک والوں نے کہا پینلٹی پڑ جائے گی, وہ کہیں گے اچانک جی سی سی ٹی وی خراب ہو گیا اس جگہ کا. دیکھیں سی سی ٹی وی اس اندر آپ جائیں گے نا, سی سی ٹی وی کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی اپنی پینلٹی ہے. اچھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی میرے پاس نہیں ہے اینڈ دے ول گیٹ اسکاٹ فری. نو. اوکے. جی تو یہ بالکل جو بھی اسے کہنے کی وہ کوشش کریں گے تو ایسا نہیں پاسبل ہوگا. تو میں آپ کے توسط سے آپ کے ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اسٹیٹ بینک کی ای میل ایڈریس ہے banknotes@sbb.org.pk. وہاں پہ ہمیں ایسی کمپلینٹ ضرور جو ہے لانچ کریں. اور دوسرا اگین یہ جو ہمارے سیکورٹی فیچرز ہیں اس کی ویڈیو ہمارے ویب سائٹ پہ ہی پڑی ہے. وہ ویڈیو آپ
اس میں یہ کیسے یہ چیک کرتے ہیں ہم وہ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے 2-3 بڑے فیچرز ہیں، اور یہ بالکل آپ اطمینان رکھیں کہ یہ ٹیکنالوجی کمرشلی اویلیبل نہیں ہے۔ ایک لاسٹ چیز مجھے یہ بتا دیجیے گا، یہ جو دنیا بھر میں نوٹس ہیں، پلاسٹک نوٹس بھی یوز ہوتے ہیں سنگاپور وغیرہ سائڈ پہ، یا یوروز میں جو نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں کچھ، ان نوٹوں کی کوالٹی وہ واٹر پروف بھی ایک طرح سے ہوتے ہیں، پانی سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارے نوٹوں کی کوالٹی ایٹ پار ہے دنیا بھر کے نوٹوں کے؟ میں اب آپ کو جو ہے تھوڑا سا لگے گا، 1 منٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ بینک نوٹ میں اس وقت 3 قسم کے سبسٹریٹ یوز ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبسٹریٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میٹیریل پہ یہ بینک نوٹ بنا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہمارا جو بینک نوٹ ہے وہ ہمارا ہے کاٹن بیسڈ، تو یہ کاٹن بیس پیپر کو ہم سبسٹریٹ کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کاٹن چونکہ رینیویبل سورس ہے، ہمارا انڈیجینس پروڈکشن ہے، دیٹس وائی کہ ہم وہ یوز کرتے ہیں۔ دوسرا جو آپ کرتے ہیں پلاسٹک والا، اس کو کہتے ہیں ہم پولیمر سبسٹریٹ۔ ٹھیک ہے، پولیمر سبسٹریٹ میں اس وقت 2 کمپنیز ہیں، ایک UK کی ہے اور ایک آسٹریلین ہے۔ دے ہیو آلموسٹ جو ہے اس پہ ان اے وے کہ پوری مارکیٹ کو وہی سپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو سبسٹریٹ ہے، یہ اگر آپ نے اس کو چینج کرتے ہیں تو یو بیکم جو ہے ڈیپینڈنٹ اپون دا فارن سورسز آف سپلائی، اور اس کے اوپر الگ الگ ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھا ہو کہ جب وہ عرب سپرنگ میں لیبیا میں مسئلہ ہو رہا تھا تو لیبیا کے بینک نوٹ پرنٹ ہوتے تھے ملک سے باہر، تو ویسٹرن کنٹریز نے ان بینک نوٹ کی سپلائی پہ پابندی لگا دی۔ تو دیٹس وائی کہ سینٹرل بینکس کو اس پہ جب جانا ہے تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کے سپلائی کا سورس کیا ہے، سپلائی چین نہ رکے، سپلائی چین نہ رکے۔ تو ہمارے پاس اس وقت بھی پولیمر بینک نوٹس موجود ہیں، لیکن پولیمر بینک نوٹ جو ہیں UK میں چل رہے ہیں، سنگاپور میں چل رہے ہیں، آسٹریلیا میں چل رہے ہیں، لیکن پرائمریلی ابھی بھی جو مین سبسٹریٹ یوز ہو رہا ہے وہ پیپر ہے، اور پیپر بھی وہ ہے موسٹلی کاٹن بیس۔ چلیں، تھینک یو سو مچ قادر بٹ صاحب، ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ہمارے ساتھ بات کریں ڈائریکٹر فائنانس اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ تھینک یو سو مچ، اور آپ نے بڑی ہمیں زبردست ٹپس دی ہیں۔ بس آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے جو دوسری بھی ویڈیو وہ دیکھ کے آپ نے اندازہ کرنے لیں اور چیک کر کے تھوڑا ٹائم لے کے۔ ہم آپ کو بہت پہلے بھی اس طرح کی رپورٹس اس طرح دکھا چکے ہیں، اور یہ ایسی جگہیں ہیں جو سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ افراد ہوتے ہیں، پتہ جن کو نہیں ہے پولیس والوں کو نہیں معلوم، اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ نشہ بکتا ہوگا، نشہ آور چیزیں بکتی ہوں ہمیں نہیں معلوم۔ اور جب برائی اتنی زیادہ کامن ہو جاتی ہے تو آس پاس کے لوگ بھی اس پہ آپ دیکھیں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ نارملائز ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ہے، جب سے پیدا ہوئے تب سے دیکھ رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے یہاں پر۔ تو بدین کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ بدین کی جی تحصیل ہے گولارچی میں، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو درسی کتب ہیں یعنی جو کتابیں ہیں وہ کباڑیوں کو فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، اور محکمہ تعلیم نے اس واقعے کو سازش قرار دے دیا ہے، اور جو ایجوکیشن آفیسر ہے اس سے متعلق وہ کہتے ہیں کتابیں تحویل میں لے لی گئی ہیں۔ اب آپ ان کتابوں کی حالت چیک کریں، یہ کتابیں بچوں کے پڑھنے کے بجائے کباڑی کو فروخت کر دی گئی ہیں۔ تو سہرش کھوکھر مزید ہمیں اس سے متعلق بتائیں گے۔ سہرش، یہ کیا چکر ہے کہ مطلب کباڑ میں فروخت کر دی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں، اور یہ کب کی ہیں یہ بکس؟ دیکھیے جی، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ضلع بدین کی تحصیل گولارچی ہے۔ گزشتہ روز یہ کتابیں جو ہیں وہ ایک کباڑ خانے میں فروخت کے لیے لائی گئی، وہاں سے یہ کتابیں برآمد کی گئی ہیں۔ تعلقہ ایجوکیشن آفیسر جو ہیں ان کا بتانا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا کیا گیا ہے، کیونکہ 1 ماہ قبل بھی اسی تحصیل سے جو ہے وہ درسی کتابیں ملی تھی جو کہ سیم نالے، گندے سیم نالے میں تھیں، اور وہ بھی سرکاری کتب تھی، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی تھی۔ یہ کتابیں وہ کتابیں ہیں جو تعلیمی اداروں میں طلبہ اور طلبات کو، سرکاری تعلیمی اداروں میں طلبہ اور طلبات کو مفت تقسیم کی جانی تھی، مگر افسوس کہ یہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ ایک کباڑ کی دکان میں فروخت کے لیے لائی گئی ہیں۔ اس معاملے کا علم جب تعلقہ ایجوکیشن افسر کو ہوا تو انہوں نے تحقیقات جو ہیں وہ ان کا آغاز کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کباڑ خانے یا گندے سیم نالوں کی نظر کی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتابیں ہوتی ہیں جو سرکاری تعلیمی اداروں میں دی جانی ہوتی ہیں ان میں 40 سے 50% کی کمی ہر سال جو ہے وہ رہتی ہے، سرکاری تعلیمی اداروں میں کتابوں کی کمی رہتی ہے، مگر اب یہ کتابیں دوسری بار اسی تحصیل سے ملی ہیں تو یقینی طور پہ ان کا شک ہے کہ کسی ٹیچر کے ملوث ہونے کا اس میں ضرور خدشہ ہو سکتا ہے۔ اگر
کوئی ٹیچر اس واقعے میں ملوث ہے تو پھر ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی بھی کی جائے. اور آپ اندازہ کیجئے سہرش، یہاں پر ناظرین کو بتانا یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کراچی تک میں جا کے ڈھونڈیں نا، آپ کا تعلیمی سال کا آغاز ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کتابیں دستیاب نہیں ہوتی. پبلشرز کے الگ ہوتے ہیں، ان پہ سٹیمپس الگ لگی ہوتی ہیں اور کتابیں ملتی نہیں. اور یہاں پر یہ کباڑیوں کو دی گئی ہیں تو سوچیں وہ کلو کے حساب سے تول کے، ہو سکتا ہے 5 روپے کلو بیچی گئی ہوں، اور کتنی تعداد ہو سکتی ہے ان کتابوں کی. یہ تھوڑا پتہ چلا ہے آپ نے سہرش؟ رہا نہیں ہے. یہ کتابیں جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور یہ پرانی کتابیں نہیں ہیں. 2022 اور 2023 جو ہے وہ درج ہے. لاکھوں کی مالیت کی یہ کتابیں ہو سکتی ہیں کیونکہ 2 دن پہلے ہی یہ عمل شروع کیا گیا ہے. سندھ کے متعدد اضلاع میں جو ہیں وہ سرکاری تعلیمی اداروں میں درسی کتابوں کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، بھجوانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. سکھر شہر میں بھی کتابیں بھجوائی گئی ہیں مگر تعلیمی افسران جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی مکمل کتابیں ہمیں نہیں ملی ہیں. ایک جانب سرکاری تعلیمی افسران جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں مکمل نہیں ملی ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ ہمیں کتابیں سیم نالوں اور یہاں سے مل رہی ہیں. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھنے میں آیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں ملا. جو تحقیقات ہوئی اس پر تھینک یو سو مچ سہرش کھوکر ہمیں بتا رہی تھی. اب ایک اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر دوبارہ سماعت، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب سماعت کر رہے ہیں. وکیل سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان اور عظما خان بھی عدالت میں موجود ہیں. حسین احمد چودھری مزید تفصیلات دے رہے ہیں، بتائیے گا. جی دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں ٹرائل جو ان کیمرہ سماعت ہے ٹرائل کے خلاف درخواست پر دوبارہ سماعت شروع ہوئی ہے. سماعت سے قبل چونکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود نہیں تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو طلب کرتے ہوئے 1 گھنٹے کا وقفہ کیا گیا تھا. وقفے کے بعد دوبارہ سماعت کا آغاز کیا گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل میں جو ہے وہ دلائل کا آغاز کرتے ہوئے ساری کارروائی ان کیمرہ کرنے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا ہے. عدالت نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل ملک میں موجود ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اٹارنی جنرل صاحب ملک میں موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ نے FIR پڑھ کر سنائی اور کہا کہ FIR پڑھ دیتا ہوں کہ اصل میں الزام کیا ہے. انہوں نے FIR کا پورا متن پڑھا ہے. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پروسیکیوشن کی درخواست پر بعد میں عدالت نے ٹرائل ان کیمرہ کرنے کا فیصلہ سنایا. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ سائفر کیس کی کوریج پر پابندی ہوگی اور عدالت نے لکھا کہ کارروائی کی رپورٹنگ سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے. جس کے بعد سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ کی گئی ہے جسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور اس وقت سماعت جاری ہے اور گانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ حسین احمد چودھری. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. جی ٹاپک کیا آپ ہی بات کریں؟ ٹاپک جی بات یہ ہے کہ ہم تنگ ہیں جی، اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں جی. مجھ سے تنگ ہے؟ نہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، ویٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کے پیٹ اور کمر پہ جو بڑھتی چربی ہے نا، بڑا ہوا جو پیٹ ہوتا ہے لوگوں کا، اس سے بڑا تنگ ہوتے ہیں. اس کے لیے چاہتے ہیں جی کسی طریقے سے. آپ کی یہ بات سنتے ہی میں نے سانس روک لی. ہاں، کیونکہ یہ ہوتا ہے جب آپ ایکسرسائز بھی شروع کرتے ہیں نا تو آپ کی تمام باڈی جو ہے وہ شیپ میں آ جائے گی. واحد جو آپ کا پیٹ ہے وہاں سے چربی کم نہیں ہوگی. اس کو کیا کیا جائے؟ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گرین ٹی پیو، پتہ نہیں ادرک کا پانی پیو، صبح نہار منہ یہ کرو. صدف سٹیجز تو بتائیں نا. تو اس سے اتنا ٹائم نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گی، ٹائم کم ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، کیا واقعی ہم جو وزن ہے وہ کم کر لیتے ہیں؟ اور گڈ فیٹ بیڈ فیٹ یہ کیا اس میں بھی کوئی ڈیفرینشیٹ ہونا چاہیے؟ فیٹ میں بھی کچھ اچھا ہوتا ہے، یہ جان لیتے ہیں. نا ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی بانی اور پہچانی ہے نا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو وہ میں اسٹیجز کی بات کر رہا تھا نا، اسٹیجز پہلے تو کھانا زیادہ کھا لیا تھا نا، اس لیے بیلٹ ٹائٹ ہو گئی ہے تھوڑی سی. پھر دوسرے میں ہوتا ہے ہاں یار کر لوں گا، جم چلا جاؤں گا. اور تیسری اسٹیج آتی ہے ہاں تو کیا سب جب کا آپ کو آپ کا پیٹ اتنا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے پیر نظر نہیں آ رہے. یہ ہم کہتے ہیں لاسٹ اسٹیج. اس پہ تو آپ کو اتنا کنسیڈر. اب کیا ہوا ہے کہ پیٹ پہ صرف چربی نہیں ہے، چربی آپ کے آرگنز پہ بھی آ گئی ہے. انٹرنل آرگنز پہ آ گئی ہے. وہ بہت خطرناک ہے. ورسیکل فیٹ ہم اس کو کہتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ پھر اس سے آپ کے آرگنز نے کام کرنا سلو کر دینا ہوتا ہے. اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اب آپ کو اپنے آپ پہ دھیان دینا ہے. یہ بلوٹنگ نہیں ہے، یہ صرف 1-2 دن کا کھانا نہیں ہے، یہ صرف مزید کوئی بھی ایسا شادی سیزن نہیں ہے. یہ واقعی ایک بیماری بن گئی ہے جس سے آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہوگا، جس سے آپ کو کڈنی پرابلم بھی ہوگا، ڈائبٹیز بھی ہوگی، اور ڈائبٹیز ہو چکی ہوتی ہے اس وقت. اچھا چلیے اب ہم ایک دوسرے فیکٹر کی طرف آ جائیں. وہ ہے اکثر لوگ اتنا ویٹ کم کر لیتے ہیں کہ وہ جو گڈ فیٹ ہے
وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. واٹ از گڈ فیٹ اور وہ کس اسٹیج پہ جا کے کم ہونا شروع؟ اچھا یہ ہے کہ گڈ فیٹ جب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے نا وہ فیٹ کی جو نیچرل سورسز ہے جس میں سیڈز آ گئی, جس میں نٹس آ گئے, جس میں کچھ ایسے آئلز آ گئے, اسینشیل آئلز آ گئے جس کا آپ نے استعمال بالکل بند کر دیا. تو ہماری باڈی بھی ایک مشین ہے نا, اس کو چلنے کے لیے کچھ فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے. کولیسٹرول میڈ اپ آف گڈ فیٹس اینڈ بیڈ فیٹس. کولیسٹرول کی بھی ہماری باڈی کو ضرورت ہے, ایسا نہیں کہ ہم بغیر کولیسٹرول کے رہ سکتے ہیں. اب جو بیڈ فیٹ ہوتے ہیں وہ سارے کمرشل آئلز میں, وہ تو ہم کھا رہے ہیں, جب وہ چھوڑتے ہیں تو ہم گڈ فیٹس بھی چھوڑ دیتے ہیں. گڈ فیٹس ہوتا ہے ناریل میں, ڈرائی فروٹس میں ہوتا ہے, سیڈز میں ہوتا ہے, نٹس میں ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں لینی چاہیے. یہ کیا کرتا ہے کم سے کم آئل میں کھانا بن رہا ہے آج کل, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آئل تو کم کیا آئل ہونا ہی نہیں چاہیے, 0% ہونا. دیسی گھی استعمال کر لیں یا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل یا ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل آپ اوپر سے ڈال دیں تھوڑا سا. میں نے اپنی یہ پریکٹس میں بنا لیا ہے, اپنے کوک کو سکھا دیا ہے کہ آپ نے اسٹیم کھانا بنانا ہے, چاہے سالن بنے, پاکستانی فوڈ بنے, 0% آئل سے بنے گا, اور جب کھانا بن جاتا ہے اور ٹیسٹی بنتا ہے, بلیو می اور ناٹ. اور جب کھانا بن جائے گا تو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کوانٹٹی ہے. 1-2 چمچ آپ نے دیسی گھی کے لگا دیے, اوپر سے رکھ دیے, وہ کھانے میں خوشبو اچھی آ گئی, ٹیسٹ اچھا. یہ ویسرل فیٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اچھا اس میں ایک بعض لوگوں میں مسکنسپشن یہ ہوتی ہے کہ موٹے لوگوں کی وجہ سے بعض اوقات یو کین بی لین. یس. تو ہاؤ ڈو وی فائنڈ آؤٹ کہ وہ جو لین لوگوں میں ہوتا ہے وہ اکثر ان کا جو کھانا پینا ہوتا ہے, ان کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے, یا وہ اسموکر ہوتے ہیں یا وہ ہائی اسٹریس سے ہوتے ہیں. دیکھیں اسٹریس سے بھی آپ کے ایبڈومن پہ چربی جمے گی, آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل آپ کی چربی جمائے گا. پیٹ کی چربی کو, یا آپ نے کاربوہائیڈریٹس بہت کھائے ہیں, آپ کے کھانے میں روٹی چاول زیادہ ہے پروٹین سے. دیکھیں ایک لمیٹڈ کھانا ہم دیتے ہیں کہ ایک پلیٹ میں 1/4 پلیٹ یا میکسیمم ½ پلیٹ آپ کا کوئی کاربوہائیڈریٹ ہونا چاہیے, پروٹین ہونا چاہیے اور سبزیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں موسٹلی پاکستانی گھروں میں یہ ہوتا ہے, تھوڑا سا شوربہ ہوتا ہے سالن کا اور 2-3 چپاتیاں ساتھ کھا جاتے ہیں. ان کا وہ اگر دبلے بھی ہوں گے نا تو ان کی بیلی باہر. بھائی آپ کی مائیں کہتی ہیں روٹی پوری کھانی ہے, ایک سالن بس تھوڑا لو. تو ہم یہ ماؤں کو میں سکھاتی ہوں کہ بھائی آپ نے بوٹی, آلو, سبزی زیادہ کھلانی ہے, روٹی اور چاول کم کھلانے. روٹی ان ٹرمز آف گندم تو میں فیور میں ہی نہیں ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں گندم صحیح کاشتی نہیں کی جا رہی ہے, تو ہم صحیح گندم نہیں کھا رہے. تو بہتر ہے ہم جو کھائیں, ہم باجرہ کھائیں, ہم جوار کھائیں, ہم بکویٹ کھائیں. باجرہ ہضم ہو جاتا ہے اگر باجرے کو آپ نے آٹا گوندھ کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ کے چھوڑ دیا, اور تازہ باجرہ یعنی 2 ہفتے سے زیادہ کا باجرے کا آٹا آپ نے چکی سے نہیں لانا, ورنہ وہ کڑوا بھی ہو جائے گا, ٹیسٹ بھی خراب ہوگا اور صحیح ڈائجسٹ نہیں. مارکیٹ میں ڈائٹ آٹا بھی مل رہا ہے, بالکل. وہ کیا ہے؟ وہ کمبینیشن ہے, اس میں باجرے کا آٹا ہوتا ہے, کینوا ہوتا ہے, بکویٹ ہوتا ہے, جوار ہوتا ہے, مکس ہوتا ہے, اور ویٹ بھی ہوتا ہے اس میں. یس اٹ از گڈ, لیکن اگر آپ ویٹ فری لیں گے نا وہ بھی تو اور زیادہ بہتر ہے. مکئی کا آٹا کیسے؟ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, مکئی کا آٹا بھی اچھا ہے. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے, یہ بھی ہم کسٹمائزڈ ہی بناتے ہیں. بے شک میں بھی آپ کو مکئی کا آٹا سوٹ کرتا ہو, ان کو باجرے کا سوٹ کرتا ہوگا, مجھے جو سوٹ کرتا ہوگا, اٹ ڈپینڈس. تو آپ کے لیے جو ایبڈومن فیٹ کو کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے دن میں 30 سے 40 منٹ کارڈیو, جس کو ہم فاسٹ واک بھی کہہ سکتے ہیں, جاگنگ بھی کہہ سکتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا کارڈیو کی ایکسرسائز آپ نے ضرور کرنی ہے جس سے دل کی دھڑکن بڑھے گی, ہارٹ بیٹ بڑھے گی. جب ہارٹ بیٹ بڑھے گی تو پیٹ کی چربی آٹومیٹکلی وہ کام کریں کہ جس سے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھے. بالکل. اور گڈ فیٹس, دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. اور گڈ فیٹس کے لیے آپ نے نٹس اینڈ سیڈس, وہ جو سیڈز ہوتے ہیں, سورج مکھی کے بیج ہو گئے, سفید تل ہو گئے, کالے تل ہو گئے, جو سستے ہوں, جو افورڈیبل ہوں, وہ 2 چمچ آپ نے روز کھانے ہیں. تو اگر آپ اپنی ڈائٹ سے تیل نکال بھی دیں گے تو یہ 2 چمچ آپ سب کھائیں, لیکن تھوڑا تھوڑا. بالکل. اور اس سے جی آپ کا وزن بھی کم رہے گا اور آپ کے اندر سارے نیوٹریشنز اور جو ریکوائرڈ ہے آپ کی باڈی کو وہ سب مل جائیں گے. تھینک یو ہنا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان آور شو. اور ہنا جب بھی ہمیں بڑے مزے کی اور زبردست چیزیں بتاتی ہیں. اشفاق کہیں اور چلے گئے دل دھڑکنے. یہ وہ دل دھڑکنا نہیں ہے, یہ دل دھڑکنا ہے جب آپ تیز واک کرتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی حرکت میں آ جاتی ہے. چلیں جی, اب ذرا ایک خبر, ایک اچیومنٹ سے متعلق ایک ایسا ٹاپک جو بڑا ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ملتان میں خاتون پرنسپل نے ایشیا کا پرنسپل آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت لیا ہے. بین سعید کو رواں ماہ ایشیا ایجوکیشن کنکلیو نے پرنسپل آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا ہے, اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو شاندار اساتذہ اور معلمین کی کوششوں کو تسلیم کرتا ہے. واو, زبردست جی, اور کیا بات ہے. اور کہتے ہیں نا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے کام کی بدولت ہم دیکھ رہے ہیں
کہ انہوں نے زبردست کام کیا. اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں. خاتون پرنسپل بینش سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو بینش فار جوائننگ اس. اور ذرا بتائیے گا کہ پرنسپل آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتنا بڑی بات ہے اور اس کے لیے کیا کمپٹیشن تھا, کیا چیزیں دیکھی گئیں, ذرا ہمیں اس پہ بتائیے گا ڈیٹیل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی جی, آپ کو پتہ ہے کہ کمپٹیشن تو ہر مقام پہ ہی ہے. ہماری ایجوکیشن میں تو خیر بہت زیادہ کمپٹیشن ہے کیونکہ ہمارے کچھ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں, کچھ ایجوکیشن ہیں, کچھ گورنمنٹ ہیں, کچھ سیمی گورنمنٹ ہیں. تو اس میں جو ہے وہ لیکن جب آپ کا کام کاوش ہوتی ہے, میں نے ٹیچنگ سے سٹارٹ کیا, پھر میں کوآرڈینیٹرشپ پہ رہی, پھر ساتھ میں نے جو ہے وہ ماسٹر ٹرینر رہی, میں نے آن لائن کلاسز لی, آن لائن کورسز کیے, اور لاسٹ ایئر مجھے جو ہے وہ بیسٹ ایڈمنسٹریشن کے اوپر قائد اعظم گولڈ میڈل بھی ملا ہے. اور الحمدللہ جی, اور بس یہ اپنی کاوش کو لے کے چل رہے ہیں. تو وہ جی جب آپ شوکیس کرتے ہیں پرنسپل کا جو ایک امیج ہے نا وہ بڑا سخت گیر قسم کا ہے, نہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. جہاں سے وہ گزرتی ہیں وہاں خاموشی چھا جاتی ہے, چاہے بچے ہوں چاہے ٹیچرز ہوں. تو آپ کا بھی کچھ ایسے ہی رعب اور دبدبا ہے؟ بس جی ایسے ہی ہے, لیکن ڈسپلن تو مینٹین رکھنا پڑتا ہے نا. اس کے لیے تو ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک ڈیکورم تو ہے ہر ادارے کا, اور رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ تو بالکل نہیں چھوٹنا چاہیے, چاہے وہ ٹیچرز ہوں چاہے وہ بچے ہوں. تو اگر ہم اپنے اداروں میں ان کو رسپیکٹ نہیں سکھائیں گے تو وہ گھر میں بھی رسپیکٹ نہیں کریں گے. تو وی ہیو ٹو ٹیچ دیم. اچھا بینش, ایک چیز یہ ہے لیکن میں اتنی سخت پرنسپل نہیں ہوں. نہیں, ہاں آپ مسکرا بھی رہی ہیں تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ یہ مسکراہٹ طالب علموں کے لیے بھی ہو اور باقی اساتذہ کا بھی لیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایم فل اور زولوجی میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی اور آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. ایک تو یہ, لیکن دوسرا یہ ہے کہ پرنسپل کی جاب زیادہ تر آپ کو لگتا ہے کہ مینجمنٹ کی سائڈ پہ ہو جاتی ہے یا پھر پڑھانے کا چانس ملتا ہے اب آپ کو؟ ایکچولی پڑھانے کا چانس تو مشکل ملتا ہے, لیکن اگر ہم خود پڑھانا چاہیں تو ہم پڑھا بھی سکتے ہیں کیونکہ میں ٹیچرز کو خود ٹریننگ دیتی ہوں. میں یہاں پہ پرنسپلز جو ہیں ان کو بھی خود ٹریننگ دیتی ہوں. تو وہ ایک طرح کا پڑھانا ہی ہو جاتا ہے. جب آپ ان کو ٹیچرز ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر, مینجمنٹ سکلز کے اوپر, کلاس روم مینجمنٹس کے اوپر آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن ویسے کلاس لینا, بچوں کے لیے کلاس لینا وہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن والی پوسٹ ہے, مینجمنٹ کی پوسٹ ہے, تو اس میں باقی کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کی پوزیشن بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اور ظاہر ہے کہتے ہیں نا اس بہت سگنیفیکینٹ بھی ہے, ڈیمانڈنگ ایک سیپریٹ چیز ہو گئی کیونکہ آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے ٹیچر سے, آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے پیرنٹ سے, آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے بچوں سے. تو جو ہمارا تعلیمی نظام ہے آپ بہت اچھے سے بتا سکتی ہیں اس میں کہاں کہاں کیا فلاز ہیں اور کن چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اوور آل آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے ویسے؟ ہمارے ایجوکیشن کو ابھی تھوڑی سی بیٹرمنٹ کی ضرورت ہے. ہم ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ وی آر جسٹ اے بیبی ٹوورڈز دیز ٹو ٹیک دا اسٹیپس. تو ابھی ہم چل رہے ہیں, لیکن آگے جو باقی کنٹریز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ آگے جا چکی ہیں اور ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی کام ہو بھی رہا ہے ماشاءاللہ. بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے اچھے اسکالرز ہیں, بہت اچھے ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جو ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, سرچ کر رہے ہیں. اور جو ہماری جو تھوڑی سی وہ کہتے ہیں کمی ہے اس کے اوپر باقاعدہ سے چیزوں کو جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن ہم ابھی تھوڑا سا پیچھے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی باہر کے ممالک میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت زیادہ انٹروڈیوس کرا دی گئی ہے اور ہم ابھی اس کو سیکھ رہے ہیں, ابھی ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں اور گریجولی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ بینش, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. تو بینش سعید نے ایشیا کا پرنسپل آف دی ایئر ایوارڈ جیت لیا. آپ اندازہ کیجئے, بڑی اچیومنٹ ہے اور آئی ایم شیور کہ وہ سسٹم کی بہتری کے لیے ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارا اپنا کنٹریبیوشن دیتی رہیں گی. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جلدی سے ہم آپ کو ملواتے ہیں اسکواش کے قومی ہیرو حذیفہ ابراہیم سے جنہوں نے یو ایس اوپن انڈر 19 چیمپئن شپ میں شاندار پرفارمنس دکھائی اور فائنل تک رسائی حاصل کی ہے. اور مسلسل 6 میچز میں کامیابی کے بعد وہ فائنل میں پہنچے تھے لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا
اور امریکی کھلاڑی رشی سریواستو سے انہیں شکست ہوئی. پاکستان آرمی کی جانب سے یہ کھیلتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جی پاکستان میں اسکواش کو دوبارہ سے واپس اس کی پوزیشن پہ لایا جائے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حذیفہ ابراہیم اور کوچ جہانزیب مسعود, ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ حذیفہ. حذیفہ, یہ یو ایس اوپن انڈر 19 میں آپ کا بڑا زبردست کھیل رہا. ٹیل اس اباؤٹ یور جرنی, کیسا رہا سفر؟ میرا نام حذیفہ ہے اور میں فائنل کھیلا ہوں. ابھی میں سیکنڈ آیا ہوں یو ایس جونیئر میں اور بہت اچھا ٹورنامنٹ تھا اور میں کوارٹر فائنلز میں بڑا ٹف میچ تھا اور میں 3-2 جیتا اور اللہ کی وجہ سے میں فائنلز تک پہنچا اور سیکنڈ آیا. تو اس طرف کیسے آنا ہوا اسکواش کی طرف حذیفہ؟ میرے ابو اسکواش کھیلتے تھے اور ان کی وجہ سے میں اسکواش کھیلنا شروع کیا. اور جب میں 5 سال کا تھا تب سے میں اسکواش کھیلا. تو حذیفہ, یہ مجھے بتائیں کہ یہ ٹاپ سیڈڈ کھلاڑی تھے یہ جو شریواستو ہیں, رشی شریواستو, تو ور یو نروس جب آپ گئے کہ یار یہ تو بڑا پلیئر ہے, گیم کیسا لگا ان کا, مطلب ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ. رشی نمبر 1 سیڈ تھا اور میں 9-12 سیڈ تھا اور میں نے سیکنڈ سیڈ کو ہرایا, 4 سیڈ کو ہرایا اور فائنل میں پہنچ کے میں انفارچونیٹلی میں اپنی بیسٹ اسکواش نہیں کھیل پایا, لیکن الحمدللہ میں اپنی پرفارمنس سے بہت خوش ہوں. اور آف کورس میں اچھا کھیلا اور میں انشاءاللہ جولائی میں میری ورلڈ کیا بنا حذیفہ, ٹرننگ پوائنٹ کیا بنا کہ رشی جو ہے وہ پھر آگے بڑھ گیا اور آپ سیکنڈ پر آئے؟ میں 1-0 اپ تھا اور 10-7 اپ تھا. اس کے بعد I don't know what happened, like but مومنٹم میرا صحیح نہیں بنا اور اٹ ہیپنز. اچھا, جولائی کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, جولائی میں کیا ایونٹ ہے نیکسٹ ایئر؟ میرے جولائی میں ورلڈ جونیئرز ہے اور انشاءاللہ میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا. اور اگر پاکستان نے مجھے بھیجا مجھے بھیجا ورلڈ جونیئر کھیلنے کے لیے تو انشاءاللہ میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا, انشاءاللہ ورلڈ جونیئر جیتوں گا. زبردست, وش یو بیسٹ آف دی لک. لیکن یہ بتائیے گا آپ نے اب تک کتنے انٹرنیشنل ایونٹ کھیلے ہیں؟ میں نے مور دین 20-25 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلے ہیں اور میں مور دین 20 انٹرنیشنل ٹورنامنٹ جیت چکا ہوں. اور یہ میرا ابھی سیکنڈ آیا ہوں میں یو ایس جونیئر میں. اور میں ہیوسٹن اسکواش کلب میں ٹریننگ کرتا ہوں اور میں یو ایس میں ہی پڑھ رہا ہوں اور میں بورڈنگ اسکول میں پڑھ رہا ہوں اور ادھر ہی ٹریننگ کرتا ہوں. اور بریکس میں ہیوسٹن اسکواش کلب آتا ہوں, ہیوسٹن آتا ہوں اور پھر ہیوسٹن اسکواش کلب میں ٹریننگ کرتا ہوں. اور میں میرے کوچ جہانزیب مسعود از لائک مائی مینٹر اینڈ لائک ان کی وجہ سے میں. چلیں, زبردست حذیفہ, آپ سب کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اپنی کوشش کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے. ہوپ فلی آپ مزید کامیابیاں سمیٹیں گے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ سیکھیں گے آپ اس چیز سے, بیکاز مطلب یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا لرننگ کرو ہوتا ہے, انسان سیکھتا رہتا ہے. ہاں, سیکھتا رہتا ہے جی, ایسے ہی ہے. چلیں جی, بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا. اب اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے. ہاں جی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم. میں نے نہیں جانا. نہیں, میں تو جا رہی ہوں. اشفاق یہاں پر بیٹھے ہیں اور بس میں نے کل تک بیٹھے رہنا. آپ کو پھر یہیں پہ ملیں. کپڑے میرے چینج نہ ہو نا تو آپ نے سمجھ جانا میں یہیں بیٹھا رہا تھا. بہت سارا خیال. اپنا خیال رکھیے, شاد رہیے, آباد رہیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.